बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के सहाफ़ियों को दिए गए इंटरव्यू में ऑर्डिनेंस की बाज़गश्त, हुकूमती अक्सरियत के बावजूद इमरान खान साहब की जानिब से ऑर्डिनेंस का जिक्र क्यों किया गया, क्या हुकूमत कानून साजी से ला इल्म है। इमरान खान साहब के इंटरव्यू के मज़ीद अहम नकात पर मुख्तलिफ पहलुओं से बात करेंगे, मगर आखिर अंदरूनी खाना खिचड़ी क्या पक रही है ये भी आमिर मतीन से ही पूछेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पाक पतन दरबार अराजी केस, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। नवाज शरीफ ने अराजी मुंतकली केस से मुकम्मल ला इल्मी का इजहार कर दिया। एक हफ्ते में फैसला करके बताएं कि क्या करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से आखिर नवाज शरीफ क्यों घबरा गए, पाक पतन दरबार अराजी केस आखिर है क्या, नवाज शरीफ का इसमें क्या किरदार रहा, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जंगलात की जमीन पर बहरिया टाउन कब्जा केस की समाअत हुई। साबिक वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो गए। ये सारे बड़े लोग मुल्क के जंगलों के पीछे आखिर क्यों पड़ गए हैं। मुझे तो लगता है कि आपको जंगलों से बड़ा प्यार था। आपकी किताब में जंगलात पर बड़ी तहकीक थी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का एतजाज एहसन से मुकालमा, लोगों को यहां पर खोखा नहीं मिलता मगर यहां पर 100 किनाल के घर हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, चरागाह की जमीन पर आपको भी बकरियां चराने का इख्तियार था। यह तो नहीं था कि आप सारी चरागाह को ही फारिग कर दें। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के अहम रिमार्क्स, अदालत की जानिब से बहरिया टाउन की नजरसानी की अपील को मुस्तरद कर दिया गया। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया का जो असलहा पैदा किया था वो उन्हीं के लिए अब खतरा बन चुका है। इमरान खान साहब ने फेसबुक हुक्काम से मुलाकात की है, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर इज़हार तशवीश किया है। सवाल यह है कि सोशल मीडिया के सही और गलत इस्तेमाल में खुद पीटीआई का कितना हाथ है और अब हुकूमत इसे क्या कंट्रोल कर पाएगी, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान अलहमरा पर हमला आवर हो गए। ये आमिर मतीन से जानेंगे कि उनका ये हमला अलहमरा पर है या फिर आर्ट और सकाफत पर, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, चूंकि इमरान खान साहब ने सहाफियों को एक बड़ा तवील इंटरव्यू दिया है, उसमें ऑर्डिनेंस की बाज़गश्त भी हुई, उसके ऊपर भी बात हो रही है, लेकिन सारे मामलात में हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बहुत से ऐसे अहम मामलात हैं जिनसे लाइल्म है, फिर ऑर्डिनेंस की बात होती है, फिर असद उमर जहांगीर तरीन साहब का झगड़ा सामने आ जाता है मगर उनकी तरफ से डिनाई किया जाता है। इसके अंदर खिचड़ी कुछ पक रहा है क्या, कुछ ऐसी चीज है जो कौम को आपके और हमारे सामने नहीं लाने दी जा रही। ये प्राइम मिनिस्टर का पहला सहाफियों का इंटरव्यू था और इस तरह के इंटरव्यू इसलिए दिए जाते हैं कि जो मार्केट में या मुल्क के अंदर एक थोड़े से कंफ्यूजिंग सिग्नल आते हैं जिससे कि मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में खराबी आ रही है और आ रही, उन चीज़ों को, उस अबहाम को क्लियर करने के लिए, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये मौके का इस्तेमाल किया जाता है। मगर इस इंटरव्यू ने इतने जवाब नहीं दिए जितने सवाल खड़े कर दिए हैं और उसमें ऑफ कोर्स इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बड़ी शक्ल के भी बड़े अच्छे हैं, दिल के भी बड़े अच्छे हैं, नीयत के भी बड़े अच्छे हैं, मगर उनकी कैपेसिटी, अहलियत और काबिलियत के मुतालिक थोड़े से ना सवाल आ गए हैं और बड़े खतरनाक तक कुछ सवाल आ गए हैं सामने। पहले तो ये जो सारा डॉलर के रेट के बिल्कुल ऊपर जाने का जो मामले के मुतालिक जो उन्होंने खुद तफसीलात बताई हैं तो उससे बड़े उनकी अंदर की लड़ाइयाँ के मसाइल आ गए हैं कि एक डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट ये है कि जो इनकी इक्तिसादी टीम और पॉलिटिकल टीम जो है ना उसके अंदर जो है ना, और एजेंडे के अंदर सियासी एजेंडा और जो इक्तिसादी एजेंडा है ना उसमें एक लिंक की खराबी है कि फॉर एग्जाम्पल डॉलर जब बढ़ाना था तो उसके पीछे उसको जैसे सियासी तौर पे कैसे कंट्रोल करना था और कैसे उसकी हैंडलिंग होनी थी, वो बिल्कुल उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। उसके बाद फिर वो असद उमर साहब का आया, पता चला कि जी उनको तो पता था, उनको बताया गया था, पहले बताया गया था। फिर उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि जनाब मुझे तो ना इसका टीवी से पता चला था और जो पिछली डिवैल्यूएशन है उसका भी नहीं पता था। ये क्लास साहब ने मुझे दिखाया अभी कि
ارشد شریف صاحب کے انٹرویو میں اسد عمر صاحب نے اس انٹرویو میں کہا کہ جناب میں نے جو پچھلی ڈی ویلیویشن تھی کہ میں نے خود, مجھے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بتایا اور میں نے پرائم منسٹر کو بتایا, تو ہمیں پتا تھا. سو یہ جس طریقے سے یہ سارا ہینڈل کیا گیا ہے اس سے خرابیاں نظر آ رہی ہیں. دوسرا, ابھی ٹھیک ہے ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کنٹرول ہو گیا, بیلنس آف پیمنٹ جو پیسے ہم نے باہر کے ملکوں کو دینے تھے فارن ایکسچینج میں, وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے, مگر ابھی فسکل مسئلہ نہیں حل ہوا. فسکل سے مراد یہ ہے کہ جو اندرونی ہے مسئلہ کہ 550 ارب روپے کا شارٹ فال ہے, کمی ہے آپ کے خرچوں میں اور آپ کے جو ایکسپینڈیچرز اور انکم کے اندر. دوسرا اس کے اندر جو ایک اور یہ جو 550 ارب روپے کا خسارہ سامنے آ رہا ہے, 60 ارب روپے کا خسارہ جو ہے وہ ہے ٹیکس کا, کہ جو ٹیکسوں کا 3 مہینے 4 مہینے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا اس میں 60 ارب کی ہے. یہ ہم سارے صحافیوں سے جو پہلی پرائم منسٹر کی ملاقات تھی, کلاس صاحب بھی تھے, تو لوگوں نے سوال کیے تھے کہ جناب یہ آپ نے جازیب صاحب یا اس طرح کے جو باقی بیوروکریٹس رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر نیب ایپ کے کیس ہیں تو کیوں ہیں؟ وہ کہا جی ہمیں بتایا کہ یہ بڑے قابل لوگ ہیں اور یہ ٹھیک ہے, ان کے کچھ مسائل ہیں, 2-4 یہ نیب شہر کے کیسز ویسز ہیں, مگر بندے بڑے قابل ہیں, کیا کریں, ہمیں قابل لوگ چاہیے تھے. تو وہ قابلیت سامنے ان لوگوں کی آتی جا رہی ہے کہ 60 ارب روپے کا پہلے 3 مہینے میں ایف بی آر کا خسارہ آ گیا ہے. تو اس کا اصل نظر آ رہی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر کی اہلیت کے مسائل, آرڈیننس والا ایشو, کہ ہمارے کچھ تو صحافی بھائی بھی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ کل یہ بحث ہو رہی تھی وہاں پہ کہ جناب کیونکہ وہاں پہ سینٹ میں نون لیگ کی میجورٹی ہے اور پی ٹی آئی کی نہیں ہے, تو قانون سازی کیسے ہوگی, اور جو ہے اس پہ پرائم منسٹر نے بھی انہوں نے کہا جی وہ آرڈیننسز کے ذریعے ہی کرنی پڑے گی. تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہاں پھر میں, مگر یہ ہے کہ میں نون لیگ اور ان سے نہیں ملوں گا اور آرڈیننس کے ذریعے ہی لیجسلیشن چاہے کرنی پڑے گی. تو وہ ایک جو ہمارے جو انٹرنز بچے بھی جو جاتے ہیں پارلیمان میں, ان کو بھی پتا کہ قانون بنانے کا جو طریقہ کار ہے اس میں سینٹ کا بہت تھوڑا رول ہے. اس میں سینٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ کا قانون جو ہے وہ ڈیلے کر سکتی ہے, اور منی بل جو ہوتا ہے جو بجٹ کی صورت میں وہ 30 مہینے سے زیادہ وہ بھی ڈیلے نہیں کر سکتی ہے. اور اگر آپ فار ایگزامپل کوئی قانون نیشنل اسمبلی نے بل پاس کر دیا ہے اور سینٹ اس کو رد کر دیتی ہے, تو اگر نیشنل اسمبلی کا سیشن آن ہو تو وہ اس کو دوبارہ پاس کر کے جو ہے نا آگے بھیج سکتی ہے. سو سینٹ کا رول جو ہے وہ کم ہے قانون سازی میں. دوسرا اس کے اندر جو ہے یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن ہر چیز کو ہی رد کرے گی. فار ایگزامپل یہ اب جنوبی پنجاب کے صوبے کا مسئلہ ہے, تو اگر یہ بل آئے گا تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ اپنے مینیفیسٹو میں نون لیگ بھی کہہ چکی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے, تو وہ ٹیکنیکل آبجیکشن لائیں تو لائیں. یہ جب وہ کریں گے تو پی ٹی آئی کا قد بڑھے گا. اگر وہ بل پیس بھی ہوئے تو ایون 2/3 میجورٹی بھی اگر چاہیے ہوگی اس طرح کے ایشو پہ, تو وہ بائی پارٹیزن جو کہتے ہیں سب کا کنسنسس کروایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ایشوز ہیں امپورٹنٹ. تو اس سے تھوڑا سا جو ان کی پرائم منسٹر کی انڈرسٹینڈنگ ہے, جو یہ کلاس صاحب کہتے رہتے ہیں کہ بڑی زیادتی کی, انہوں نے 5 سال 2 دفعہ اسمبلی کے ممبر رہے اور اس میں کوئی 5-10 دفعہ سے زیادہ نہیں گئے, یہ زیادتی کی کہ انہوں نے سسٹم آف دا گورنمنٹ نہیں انڈرسٹینڈ کیا, انہوں نے قانون سازی کا پروسیس نہیں انڈرسٹینڈ کیا. تو وہ ایشوز جو نظر آ رہے ہیں کہ ابھی انٹرویو کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں. پھر کل جس طرح دوسرا میں نے ذکر کیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا وہ کہی جاتے ہیں, اس کو مکس کنفیوز کر رہے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کے ساتھ. تیسرا جو ان کا اب آ گیا ہے کہ مسئلہ کہ وہاں پہ ابھی ایک نظر آ رہا ہے کہ جاکنگ فار پاور ہو رہی ہے وہاں پہ, جو ہے نا کھچڑی جو آپ ذکر کر رہی تھی, جس میں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 30-35 سال میں نا وہ بالکل کلیئر کھچڑی ان کی ختم ہو گئی. پتہ لگ گیا تھا یہ طاقتور ہے, یہ کمزور ہے, کیونکہ یہ ایک نئی ٹیم تھی. اب یہ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں تو وہ جو پہلے کھچڑی چلتی تھی, اب گورنمنٹ میں آنے کے بعد ایک نئی کھچڑی ہوگی. ہر آدمی اپنے اس کو پروموٹ کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ ان کے ہاں تو کلاس صاحب جس طرح صحیح کہتے رہتے ہیں کہ نون لیگ کے ہاں تو کلیئرلی ساری پاور لابیز جو تھی نا وہ کیبنٹ میں ہی پائی جاتی تھی. اس کے اندر جو پاور لابی, وہ کارٹیلز, وہ انڈسٹریل یا زراعت کے بڑے بڑے جاگیرداروں کے جو گروپس ہیں جن کے مفاد ہیں,
تو وہ کبھی کسی وزیر کے ذریعے پیش اپنی پاور کو کرتے ہیں, کبھی وہ کر رہے ہیں. تو اندر ایک لڑائی چل رہی ہے. وہ جو آپ نے ذکر کیا جہانگیر ترین کی لڑائی اور اسد عمر کی, وہ اس کی انہوں نے ڈینائی تو کیا ہے, وہ صحیح کہہ رہے تھے, ہمیشہ ڈینائی کیا جا رہا ہے, پر وہ ٹینشن نظر آ رہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب الیکشن سے نائل ہونے کے بعد جو ہے ہی از ڈاؤن بٹ ہی از ناٹ آؤٹ. تو کبھی وہ اطلاع آتی ہے پنجاب کی فلانی میٹنگ کر رہے ہیں, اب انہوں نے آہستہ آہستہ پریزنس دوبارہ شروع کر دی ہے, اور ان کی حوالے سے اس طرح کی اطلاعیں آ رہی ہیں کہ اسد عمر کے اوپر جو ہے نا یہ پریشر آ رہا ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ ایون پرائم منسٹر بھی تھوڑے سے ان سے میں یہ نہیں کہوں گا نالا یا خائف ہو گئے ہیں, مگر وہ جو تھا نا کہ سب سے امپورٹنٹ ٹوٹلی انڈیپینڈنس اسد عمر صاحب کو, تو ان کو یہ کہا گیا ہے, یہ میری اطلاع ہے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں کہ یہ جو ڈالر کے معاملات میں اور معاملے میں انسٹیبلٹی آئی ہے, حالانکہ اس میں اسد عمر سے زیادہ عمران خان صاحب کا اپنا قصور ہے کہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اتنا ہی ان کا ہے, مگر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. سو وہ ایک ٹینشن کیبنٹ میں نظر آ رہی ہے. صاحب عامر صاحب نے جو انالیسس دیا اس پر لبے لباب آ کے پرائم منسٹر کی قابلیت پہ ختم ہو گیا. پھر وہی کہیں گے کہ آئی ٹولڈ یو سو والی بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. جیسے ابھی عامر نے بات کیا کہ عمران خان کی نیت پہ چلے ہم شک نہیں کرتے, ان کی کمٹمنٹ پہ نہیں کرتے, ان کی سٹرگل پہ نہیں کرتے, ہر بندہ ان کو اپریشیٹ کرتے, محنت کر رہے ہیں, بہت محنت کر رہے ہیں. وہ تو میں ذرا بتاتا ہوں سر, محنت والی بات میں نیت والی بات پہ مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے کہ بڑا انہوں نے سنسیئرلی انہوں نے ایفرٹس کیے ہیں ساری کی ساری چیزیں. لیکن اب کتنے بھی اچھے ایک یہ گھوڑا میدان میں اتارے ہیں, اگر وہ ٹرین نہیں ہے, ایک ہوتے رینچ کے لیے رکھے جاتے ہیں گھوڑے, ایک ہوتے ہیں سواری کے لیے رکھے جاتے ہیں, بعض آپ نے جنگی گھوڑے رکھنے ہوتے ہیں, تینوں کی ٹریننگ کا عمل جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ کو ان کو ٹیم اور طریقے سے کرنا ہے, کسی کا اگریشن آپ نے یوز کرنا ہے, بلا بلا. اب مسئلہ یہ جو ہمارے سیاسی ہمارے دوست جو آئے ہیں اس میں یہ پہلے بھی کہتا تھا جن کو کام آتا تھا ان کو کام پہ نہیں لگایا انہوں نے, ہم نے تو نہیں لگنا تھا کام پہ. مطلب الوی صاحب کو انہوں نے ٹوپی بٹھا کے وانے صدر بٹھا دیا, جن کو سمجھ تھی ان چیزوں کی جو عامر صاحب بتا رہے ہیں, اور انہوں نے بھی خوشی خوشی رول لے لیا کہ خیر ہے جناب کہ میں ذرا صدر پاکستان بن جاؤں, اور روز ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے میں بھی ہوں ادھر, وہ روز اپنا کوئی ٹویٹ کر رہے ہیں, کوئی 4 لوگوں کو بلا رہے ہیں, کوئی گپ شپ کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, کسی کو فون کر رہے ہیں. حالانکہ اس عہدے کی ضرورت نہیں تھی ویسے صدر پاکستان کی, یہ مفت کا ہم نے ایک اپنے گلے میں ایک ڈالا ہوا ہے, بہت بڑا کانسٹیٹیوشن فیڈریشن ہے, بلا بلا. اتنی بڑی ضرورت نہیں تھی جتنا بجٹ دے کے ہم نے بندہ بٹھا دیا. ایسے گورنرز کی بھی ضرورت نہیں تھی. یہ وہ ہماری عیاشیاں ہیں جو جان بوجھ کے ہم کیے جا رہے ہیں اور جن پہ خرچے ہو رہے ہیں. خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے. ایسے ان کے پاس ایک اور بندہ جس کا ہم بار بار کہتے رہتے ہیں بھئی چلے ان سے بات کر لیتے ہیں, خود مل لیتے ہیں بندہ, وہ ان کے تھے وہاں پہ محسن عزیز صاحب جو سینیٹر ہیں, جن کو پاکستان میں جانتا کوئی نہیں, پی ٹی آئی میں بھی کوئی نہیں جانتا کہ محسن عزیز کون ہے. میں ان کو وہاں پہ ان کو دیکھا کئی دفعہ پرفارمنس دیکھے سینیٹ کی کمیٹیز میں, وہ بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں, بزنس مین بیک گراؤنڈ, اور ان کو سمجھ ہے چیزوں کی. ایک ہوتا ہے بندہ کلیئر نہیں ہوتا, وہ ان کی کلیئرٹی ہے. ایسے ان کے پاس وہ تو شبلی فراز صاحب تھے, ان کو بھی اٹھا کے ٹوپی پہنا کے انہوں نے ان کو لیڈر آف دا ہاؤس بنا دیا, بڑا بنا دیا کہ آپ ہاؤس چلائیں. اب جن لوگ اب اس میں فائنانس میں دیکھ رہے ہیں, نو آفینسز ٹو اینی ون, میں کسی کی قبلیت کو نہیں چیک کر رہا, میں ریلیونٹ تجربے کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر میرے پاس بھی جرنلزم کا اتنا فیلڈ کا ایکسپیرینس نہ ہو تو میں بھی یہ چیزیں نہیں پڑھ سکتا, مجھے بھی سمجھ نہیں آئے گی, میں بھی بیٹھ کے بونگی ماروں گا ادھر ادھر کی, انلیس مجھے کوئی پتہ ہو, کوئی ٹریننگ ہو. کوئی ہمارے بھی استاد تھے جرنلزم میں, کوئی ہمارے بھی کوئی ایڈیٹر تھے جن سے ہم نے سیکھا, پارلیمنٹ میں گئے, کمیٹیز میں بیٹھے, ڈانٹیں کہیں, ہم نے فائلیں منہ پہ کھائیں اپنے ایڈیٹر سے, استادوں سے, بہت سارے کام ہوئے یہاں پہ. اب کیا اور فائنانس کون چلا رہے ہیں؟ ایک وکیل بیرسٹر ہیں, یہ حماد رضا صاحب بیرسٹر ہے, میرا خیال ہے وکیل ہیں سر. اب ذرا سمجھتے ہیں, میں اس کی پھر کہہ رہا ہوں, میں ان کی ذات یا قبلیت پہ کوشچن نہیں کر رہا, میں ریلیونٹ ان کے اس پہ بتا رہا ہوں. اب جو حماد اظہر صاحب ہیں وہ وکیل ہیں, بیرسٹر ہیں, بیرسٹر آپ کی فائنانس منسٹری چلا رہے ہیں سر. ساتھ میں اگین یہ ہمارے دوست جو ہیں اسد عمر صاحب ہیں, یہ ایم بی اے کیا ہوا ہے انہوں نے, ایم بی اے کا اور بار ایٹ لا کو اکٹھا کر دیا کہ آپ نے ملک کی فائنانس چلانی ہے. اب انہیں کرنا کیا چاہیے تھا, آپ کو عمر ایوب کے اس سے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. عمر ایوب جو ہیں ان کے پاس ایک بیک گراؤنڈ تھا, انہوں نے چلائی ہوئی ہے وزارت اعلیٰ, شوکت عزیز کے ساتھ بھی منسٹر آف اسٹیٹ رہے اور سلمان شاہ کے ساتھ بھی رہے جناب مشرف دور میں. یہ تو آپ کی قبلیت کی بات ہے. جب آپ کی وزارت کو عامر صاحب, حماد اظہر صاحب ایک بار ہٹلا, ایک ایم بی اے گریجویٹ بٹھا کے چلائیں گے تو پھر یہی کوئی وزارتیں چلے گی, پھر اس میں ان کا کیا قصور ہے, انہوں نے اسی طریقے کا کرنا ہے. اور دوسری بات جو ان کو عمران خان صاحب کو یہاں پٹ ہم ان کے مطلب یہ نہیں خدا نہ خواستہ جو چیزیں غلط ہے جو ہمیں خوشی ہوتی ہے,
ہم تو چاہتے تھے کہ ایسے لوگ ہیں، آنےسٹ لوگ ہیں، کوئی ڈیلیور کریں، قابل لوگ ہیں، اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں. ہم سفر کر رہے ہیں سارے کے سارے، ہماری نسلیں سفر کریں گے ان کی ناکامی کی وجہ سے. انہیں بیسک ایشوز کی پتہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے بیسکس کیا ہوتے ہیں، جو کل انہوں نے ان اینکرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کی انہوں نے. وہ کہتے ہیں آرڈیننس کے ذریعے چلا لیں گے. ان کو یہ بیسک پتہ نہیں ہے کہ آپ سمپل میجورٹی ہے، آپ نے بل پاس کرنا ہے، وہاں سے بہت ساری ڈیلے کرے گی سینٹ سے، وہ قانون بن جائے گا. اور بھی ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ ایک کوئی چیز ہوتی ہے. اگر کبھی ان کو ٹائم ملے نا فروغ نسیم صاحب، وہ ذرا عمران خان کو بتائیں کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کیا چیز ہوتی ہے. ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہم کون سی قانون سازی کر سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں کوئی 2/3 بھی نہیں چاہیے اور جس کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی نہ کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جنرل مشرف صاحب اس وقت بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا یہاں پہ جناب کہ میں کیسے وردی کے ساتھ اپنے آپ کو یہاں سے الیکٹ کروں پارلیمنٹ کے ذریعے. وہاں تو کوئی لا نہیں تھا. تو ڈاکٹر شریف خان صاحب ہمارے دوست صاحب وہ تو گرو تھے آئین کے، انہوں نے کہا آپ کو کوئی 2/3 میجارٹی نہیں چاہیے، آپ سمپل میجارٹی کے ساتھ جس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کو انسرٹ کروائیں اور قانون بنوا لیں. وہی کچھ انہوں نے کیا. اچھا سینٹ نہیں مانتا، اب یہ بھی قانون، اب اس میں بھی قانون نے رستہ دیا ہوا. وہی بات جو عامر کہہ رہے ہیں کیپیسٹی کے مسئلہ ہے نا، سیریسنس نہیں ہے نا کہ پارلیمنٹ کو نا نواز شریف صاحب سیریس لیتے تھے نہ آپ لیتے ہیں. اچھا آپ لینے کی کوشش بھی کریں تو اب آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ چلتی کیسے. یا تو بیٹھیں بائی لاز پڑھیں، اس کے رولز پڑھیں، پریسیڈنٹ پڑھیں، ٹائم نکالیں، لائبریری میں جائیں. کبھی قومی اسمبلی کی کہ ماضی میں جب بھٹو صاحب کی پارلیمنٹ تھی اس وقت کیا سپیچز ہوتی تھی، کیا ایشوز تھے، جنید صاحب کا دور کیسے رہا ماضی میں. یا تو عمران خان ٹائم نکالیں نا، لائبریری میں بیٹھیں 1-2 گھنٹے لگا لیا کریں یہاں پہ اور پڑھیں چیزوں کو تاکہ سمجھ آئے. اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سینٹ میں میجارٹی نہیں ہے، مثلا اس نواز لیگ کی میجارٹی نہیں تھی سینٹ میں 5 سال تک. سر انہوں نے کیسے چلایا ہاؤس کو؟ وہ کیسے چلایا کلاس؟ وہ بریک سے واپس آ کے بتا دیتے ہیں. آپ ہمیں بتا دیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ان کو ان کے بیسک پوائنٹس میں بھی نہیں بتاتا کہ اگر آپ کی سینٹ میں میجارٹی نہیں ہے تو آرڈیننس نہیں لانے ہوتے. آپ نے ایک پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ نے کچھ اور کرنا ہوتا ہے. تو ڈار صاحب جو کچھ کرتے رہے، اگر میں بتاتا ہوں کہ ڈار صاحب کیا کرتے رہے، ڈار صاحب کیا کرتے رہے، آرڈیننس لانے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی ممکنہ وجوہات بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسپیشل پروسیکیوٹر نیب عمران شفیق نے اپنے عہدے سے استعفیٰ کیوں دے دیا. چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آرڈیننس پہ کلاس اب ہم بریک کی طرف بڑھ گئے تھے. کیا کرنا چاہیے؟ اب عمران خان صاحب اگر 5 سال ہاؤس میں گئے ہوئے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب پی ایم ایل نواز پھنس جاتی تھی وہاں تو آپ کو یاد ہے کہ ان کی تو میجارٹی نہیں تھی وہاں، تو چیئرمین بھی ان پیپلز پارٹی کا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ ڈار صاحب تھے. ڈار صاحب نے کئی یہ کام کروائے ہیں پی اے ای کے. آپ کو یاد ہے ایک اور کام ہوا تھا کہ سینٹ آف پاکستان نے جب پی اے ای کی یہ نجکاری کرنے لگے تھے، اس کو انہوں نے آ کے بنایا تھا کمپنی سے، انہوں نے بدلا تھا اس کا سٹیٹس، جو بہت بڑا رولا پڑا تھا آپ کو یاد ہو. اور سعید غنی صاحب اس وقت وہاں پہ ہاؤس میں تھے. انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ ایک ریزولوشن پاس کروا دی تھی اگینسٹ پی اے اے کی جو نئی پریمیم سروس وغیرہ اس طرح کی چیزیں کر رہی تھی. ریزولوشن پاس کی تھی سینٹ نے ان کے بل کے خلاف کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے یہ نہیں کر سکتی، یہ اس کا سٹیٹس نہیں بدل سکتی. ڈار صاحب نے کیا کیا جو قانون اجازت دیتا، انہوں نے جوائنٹ سیشن بلوا لیا تھا پارلیمنٹ کا. مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ کل عمران خان کو بیسک رول کا نہیں پتا کہ اگر آپ کی اپر ہاؤس میں میجارٹی نہیں ہے، اپر ہاؤس آپ کو ریزسٹ کرتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پھر ایک جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلوا کے اس کو آپ وہاں سے کلیئر کروا لیتے ہیں کیونکہ حکومت کو اس میں میجارٹی مل جاتی ہوتی. ڈار صاحب نے ایک نہیں 6 دفعہ انہوں نے یہ کام کیا سر. اور ہمارے بھی دوست جو ہیں اب اپنے اوپر بھی تھوڑا سا ہٹ لے لیتے ہیں، ہمیں بھی ان بیسک چیزوں کا نہیں پتا. عمران خان کو تو نہیں پتا، وہ تو کبھی گئے نہیں. ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے تھا جرنلسٹ کے طور پر. ان کو پرائم منسٹر ہیں، اب تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اتنے ہینڈی کیپڈ نہیں ہیں سینٹ میں میجورٹی ہونے سے، جس طرح کل انہوں نے پوز کیا. اور اتنی بڑی خبریں لیڈیں چھپائی ہیں، انہوں نے اتنی بڑی خبریں اپنے اوپر لگوا لی ہیں کہ ہم یہاں پہ آرڈیننس کے ذریعے ہم حکومت چلائیں گے. آرڈیننس کی حکومت چلانا فیلئر ہوتی ہے. یہ کسی بھی سسٹم کو وہ کرتی ہے، آپ کی کمزوری کو سیشن میں نہ ہو، مجبوری ہو تو مجبوری کی حالت میں وہ کیا جاتا ہے. اچھا نہیں سمجھا جاتا آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کو، اس پہ ہمیشہ تنقید کی جاتی ہے. اور انہوں نے کہا جی ہم اس کے ذریعے کر لیں گے، آرڈیننس کے ذریعے کریں گے. ضرورت کیا ہے؟ میجورٹی آپ عام قانون سیدھا پاس کریں. اب ڈیلی کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں، اب میرا خیال ان کی تعداد بڑھے گی. اس طرح کے بلنڈرز جو ہیں نا اب سننے کے ڈیلی آپ کو ملیں گے کیونکہ عمران خان جو ہیں ان کے یا تو ان کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا ان کے ایڈوائزر جرات نہیں کرتے بھی ہمیں کیا پڑی ہے. ایک بات. دوسرا جو کال وہ ڈالر والی بات بڑی اہم ہے. ہو یہ رہا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ پرابلم ہے، ہم عمران خان کی باتوں میں یقین کر بیٹھے تھے جیسے پوری قوم کر چکی ہے. صاحب انہوں نے یقین بھی تو بڑا دلایا تھا. آپ کو یاد ایک تقریر انہوں نے کی تھی وہاں پہ جو لاسٹ انہوں نے جلسہ کیا تھا بڑا لاہور میں، اس میں انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا
بڑا کلیئر ہے یہ, کسی وقت آپ کو مطلب وہ دکھایا جا سکتا ہے. بہت بڑا اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ میں اپنی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. ایک دفعہ نہیں, بہت دفعہ یہ کہا تھا کہ سب کچھ کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. جھوٹ نہیں بولوں گا. کل ہم نے دیکھا کہ اس پہ یہ ارشد شریف کے اس میں دیکھ رہا تھا میں, انہوں نے جو اپنا ایک وہاں کلپ شیئر کی ہے, اٹس ویری شاکنگ. مطلب ہم ابھی بھی یقین کرتے کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ شیئر کرے لوگوں کے ساتھ, یہ مسائل ہیں, یہ ایشوز ہیں. اب آپ اس پہ ٹوسٹنگ تو مت کریں نا, مطلب آپ اس میں غلط بیانی کی طرف تو نہ جائیں. مثلا اب انہوں نے جو جرنلسٹ کو بتایا ہے اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ انہوں نے گورنر طارق باجوہ اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ اس نے مجھے بھی نہیں بتایا, نہ فنانس کی ٹیم کو پتا تھا, نہ حماد اظہر کو پتا تھا جو بار ایٹ لا وہ بیرسٹر صاحب ہیں ہمارے, نہ اسد عمر صاحب کو پتا تھا, نہ ملک کے وزیر اعظم کو پتا تھا, اور ہمیں وہ ریزننگ بھی نہیں پتا اس طارق باجوہ صاحب نے کہ کون سی ایمرجنسی تھی کہ مجھے آگے پیچھے کرنا پڑ گیا, میں نے کیا کرنا تھا, اور اس میں سے کس نے ملینز آف ڈالر کمائے ہیں, مال بنایا, پیسہ بنایا کیا ہوگا, مطلب 24 گھنٹے کے لیے کام ہوا ہے. Somebody might have made money, یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, ڈار صاحب بھی کرتے ہیں. Surely lot of people have made lot of money. Lot of money, جس کا پتہ ہی کسی کو نہیں چلا ہوگا کہ طارق باجوہ صاحب ان کمپنی نے بیٹھے بٹھائے, یہ اکیلے کھیل اگر کھیل ہے تو پھر باجوہ صاحب پہ ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے کہ آپ کے اس فیصلے کا یہ کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, جس کا وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے, فنانس منسٹر کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جب انہوں نے پچھلی دفعہ کی تھی عامر صاحب ڈیویلویشن کی تھی پیسے کی, اس وقت بھی اتنی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہو 10 روپے کے قریب ہو گئی تھی. تو اس وقت جب انہوں نے پوچھا تھا اس اسد عمر سے, تو اسد عمر نے یہ کہا تھا جناب بالکل ہم اسٹیٹ بینک کے اس گورنر نے مجھے بھی بتایا تھا اور میں نے عمران خان کو بتایا تھا, ہمارے دو کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا. اب کل والے انٹرویو میں خان صاحب کیا کہتے ہیں مجھے دونوں دفعہ پتہ نہیں تھا. چلو کل والے تو میں مان لیتا ہوں کہ جناب چلے جی نہیں پتہ ہوگا آپ کو جی, بالکل طارق باجوہ صاحب اس وقت پاکستان کے وہ بن گئے ہیں, چیف ایگزیکٹو بن گئے, سی او بن گئے, اچانک ان پہ خود مختاری کا دورہ پڑ گیا ہے, انہوں نے کہا یہ میرا ملک ہے, میرا پاکستان ہے, میں بیٹھے بیٹھے یار جتنے چاہوں 10 روپے اوپر کروں نیچے کروں, آپ کون ہوتے کیونکہ میرے پاس اٹانومی ہے. اب اگر اگلا سوال یہ ہے, اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آئندہ وہ ساتھ میں انڈیکیشن بھی دے گئے ہیں, ہم نے کہا جی آئندہ بڑھانا ہو تو ذرا ہم سے پوچھ لیجئے گا. مطلب یہ قوم تیار ہے کہ یہ ڈالر جو ہے نا, یہ خود آپ بیٹھ کے اس کو سپیکولیشن دے رہے ہیں کہ ڈالر آپ کا مزید آپ کا اوپر جائے گا. لاسٹلی اگر یہ گورنر اسٹیٹ بینک ہوتے آزاد, جس کا ہمیں بتایا گیا کل, اور ان میں ہوتی تھوڑی سی تڑ, جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا, ہماری اس پہ ہمارے دیہاتوں میں ہوتی ان میں تڑ, تو اب تک اسٹیٹ بینک کو کل ہی اس پہ ان کو جاری کرنا چاہیے تھا اپنا ایک نوٹ, اور گورنر طارق باجوہ کو بتانا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سچ نہیں بتا رہے. میں نے اسد عمر کو بتایا تھا, اسد عمر نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو بتایا تھا, لہٰذا یہ جو نزلہ ہے نا یہ میرے اوپر نہ گرایا جائے کہ میں نے شاید بیٹھے بیٹھائے اس ملک کی اکانومی کو اوپر نیچے تلے کر کے 3500 یا 3,500 ارب کا میں نے قرضہ بڑھا دیا. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ کیپیسٹی کے ایشوز تو آپ بتا رہے ہیں نا, اب سوال یہ کہ فیئرنیس کہاں سے عامر صاحب, یہ جو پولیٹیکل لائن شروع ہو گئی. مجھے کیپیسٹی کا فیئر, یہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ ان کو اگر پرائم منسٹر کو اسد عمر نے بتایا ہے, یہ نہیں کہ وہ ان سے اسٹیٹ, یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے, مگر وہ جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ انفارم کر دیتے ہیں تاکہ اس کی ہینڈلنگ کی جائے. تو اگر بتایا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آئی, تو یہ وہی کارگل والی بات کی بحث آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو بتایا تھا کارگل کا نواز شریف صاحب کو, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی. تو ان کو اگر بتایا گیا اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ڈالر کی ڈی ویلیویشن ہونے جا رہی ہے اور اس کے کیا کانسیکوینس ہے, کیونکہ کانسیکوینس امپورٹنٹ بات وہاں یہ تھی کہ 100 دن کی جب پریزنٹیشن ہوئی کنونشن ہال پہ, آپ نے اتنا سما باندھا, بیسیکلی آپ انویسٹرز کو اور سب کو, یہ دنیا کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ ہم آ گئے ہیں, ہم نے تھنگز آر انڈر کنٹرول, ہم نے کرائسس کنٹرول کر لیا ہے اور 100 دن کا یہ ہمارا ایجنڈا ہے. تو آپ کو اس کے بعد اگلے دن ہی یہ جب ڈالر والا جھٹکا لگا تو وہ جو ساری ایکسرسائز تھی, اتنی بڑی ایکسرسائز, وہ ساری دھڑام کر کے نیچے گر گئی. اور اس کے ساتھ یہی میں کہہ رہا ہوں نا, ایک ڈسکنیکٹ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا تو ہوگا, فنانس منسٹری کا اور پرائم منسٹر ہاؤس کا, پولیٹیکل لیڈرشپ کا, اکنامک ٹیم کے ساتھ, تو یہ ڈسکنیکٹ جو ہوتا ہے اس سے انسٹیبلٹی بڑھتی ہے. آف کورس ہم تو مانتے ہیں, میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جو تھا عزت کا جو مسئلہ بنا لیتے ہیں نا ڈالر کے ساتھ, آپ نے اپنے کئی 100 بلین ڈالر جو ہیں ایکسپورٹس کے پچھلے 10-20 سال میں نقصان کر لیے, صرف اس لیے کہ آپ نے ان نیچرلی ڈالر کو نیچے رکھا ہوا تھا. اگر آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہے, مگر اس کا طریقہ کار ہے, جس طرح خود پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ طریقے سے اس کو اناؤنس کرتے ہیں, قسطوں میں کرتے ہیں, سٹیگر کرتے ہیں, لوگوں کو اس میں سے منافع خوری نہیں کرنے دیتے. یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں 48 سے جائے 48 سے 38 پہ 10 روپے کا فرق بنا لیا جائے, اس سے لوگوں کے غریب آدمی کی انویسٹمنٹ تو جاتی ہے, مارکیٹ میں سیاسی اور اقتصادی غیر استحکام آ جاتا ہے جو کہ نئی گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی اور ملک اس وقت نہیں کر رہا.
ٹھیک ہے لاسٹلی سی بات عامر صاحب, آپ یہ کسی دن طارق باجوہ صاحب پہ اگر سچ بولنے کا دورہ پڑ گیا, کبھی کبھی کسی بیوروکریٹ پہ پڑ جاتا ہوتا ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد گولف کھیلتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بیٹھے کے سگار پہ کوئی بیٹھے ہوئے گپ کرتے ہوئے, تو گناہ ٹیکس کرتے ہوئے جناب گناہ ٹیکس کرتے ہوئے, تو وہ کہیں پہ یہ بتائیں گے کہ جناب یہ دونوں دفعہ جو ڈیویلویشن ہم نے کی, یہ فائنانس منسٹری نے ہمیں کہا تھا. یہ یاد رکھیے گا طارق باجوہ صاحب, یہ بات میری یاد رکھیے گا, اس کو کلپ میں اس کو رکھوں گا. وہ بتائیں گے کہ ہمیں فائنانس منسٹری نے کہا تھا کہ پیسے اس ڈیویلیو کریں. طارق باجوہ صاحب کو ذاتی طور پر کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تھی, نہ وہ آپ کی فائنانشیل پالیسیز چلا رہے ہیں, نہ ایکسپورٹ امپورٹ وہ دیکھتے ہیں, وہ صرف آپ کا بیلنس دیکھتے ہیں کہ کتنے آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے فائنانس منسٹری ڈکٹیٹ کرتی ہے ان کو. یہ بات بھرم رکھا ہوا ہے کہ جناب ہم نے بڑی انڈیپینڈنس دی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک کو, جو کہ نہیں ہے. کہنے کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ انڈیپینڈنٹ ہے, آٹونومس ہے اسٹیٹ بینک, مگر حقیقت ایسا نہیں ہے. نہیں ہے. کلاس ہم مزید کو بات کرنا چاہیں گے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. چلیے عامر صاحب ذرا آگے چلتے ہیں. اب ذرا بات کرتے ہیں کچھ ہم بحریہ ٹاؤن قبضہ کیس کی, جو پنجاب حکومت کی جنگلات کی زمین پر ہے. تو اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی اور ان کے بھائی چودھری شجاعت حسین صاحب پیش ہوئے ہیں وہاں پہ. جی وہ پیش ہو گئے ہیں, بالکل. یہ کیس بہت بڑا ہے, مگر وہ اب دیکھیں یہ اتنا ظلم ہے کہ جنگلات کی زمین جو ہے اس میں سے 550 ایکڑ جو ہے نا اس کے اوپر قبضہ ہے, 10,000 درخت کاٹ دیے گئے ہیں. اور پرویز الہی صاحب پہ الزام یہ ہے کہ چیف منسٹر انہوں نے نہ صرف کہ اجازت دی, بلکہ انہوں نے اپنے خاندان کے افراد کو اس میں سے ان ریٹرن ایک فرنٹ مین کے ذریعے وہ پیسے لیے. ہم نے صرف ذکر یہ رپورٹ کے اندر شامل ہے, ہم نے یہ ذکر کیا تھا ججمنٹ کا, ججمنٹ کا حصہ ہے, تو ہم نے یہ اس کا صرف ججمنٹ کا حصہ ذکر کیا تھا. تو انہوں نے بڑا برا منایا, انہوں نے کہا جی نہیں, یہ اپنی پرائیویٹ ایکسپلینیشن وہ دے رہے تھے کہ ہم نے پیسے دے دیے تھے, یہ تھا وہ تھا. بات کاٹ رہا, انہوں نے مجھے کہا بھی تھا چودھری پرویز الہی صاحب فون کر کے کہ میں اپنا ورژن آپ کو بھیجوں گا. تو 3 ہفتے ہونے والے, میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی اپنا ورژن جو بھی دینا چاہتے ہیں بھیجیں. تو انہوں نے پھر کہا میں سپریم کورٹ میں پیش کروں گا, وہاں سے لے لیجیے گا. آج ہم انتظار کرتے رہے, وہاں بھی انہوں نے اپنا ورژن انہوں نے آج ڈیٹ لیا کہ میں اپنا ورژن دوں گا, دیں. میں ورژن دوں گا. مگر آج آصف سعید کھوسہ صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, انہوں نے کہا 2 باتیں. یہ اس پہ بحث نہیں ہے کہ آپ نے یہ زمین دی ہے اور زمین بدلے میں لی ہے, یہ ججمنٹ کا حصہ, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. آگے تو یہ چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو نیب کو دیتے ہیں, FIA کو دیتے ہیں, اینٹی کرپشن کو دیتے ہیں کہ آپ کے خلاف تادیبی کارروائی کیا کر رہی ہیں. فائنلی انہوں نے کیونکہ یہ ساری اپیل جو تھی بحریہ ٹاؤن کی یہ ڈسمس کر دی ہے, امپلیمنٹیشن بینچ کے پاس چلا گیا ہوا ہے. مگر انہوں نے جو یہ کلیئرلی کہا ہے کہ اس میں بحث نہیں ہے, یہ آپ اس کا آگے اب اس کی وہ یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس کا کرنا کیا ہے. مگر یہ ورژن وہ ہمیں نہ دیں, عدالت میں انہوں نے دینا ہے. جب اس کے اندر کوئی ایسی آئے گی تو وہ عدالت کے ذریعے کلیئر کروائیں گے. یہ ہماری عدالت میں نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے, اور اب یہ امپلیمنٹیشن بینچ کے پاس چلا گیا ہے. میں تھوڑا سا آپ سے اس پہ ڈیفر کر, تو ہمیں بھی اگر چودھری پرویز الہی صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں, بیکاز کہ ہم اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں, عدالت میں آئے گا, ہمارے پاس بھی آ جائے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں, عدالت میں بھی دیں, ہمیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنا کوئی ورژن دینا چاہیے یہاں کے لیے, ہم نے تو پہلے بھی آفر کیے تھے, مجھے خود ان کا فون آیا, میں نے ان کو اس وقت بھی کہا میں کہ اپنا ورژن دیں اور بھیجیں. تو انہوں نے اپنی ایک اور بات بتائی, انہوں نے کہ ہم نے پیمنٹس کی تھیں, پیسے دیے تھے بچوں کے لیے, ہم نے کوئی فری میں لینڈ نہیں. جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی فری میں لینڈ نہیں, اور ہمارے پاس سارے ثبوت, سارے ڈاکومنٹ موجود ہیں, رسیدیں سب کچھ موجود ہیں. اور ہم سپریم کورٹ میں, مجھے تو انہوں نے بتایا 1 دسمبر کا یہ اس کا کہ ہم اس کو جا کے 1 دسمبر کو میں ساری چیزیں جمع کروائیں گے. تو وہاں سے تو میں نے کہا جناب آپ کی مرضی, اس وقت دینا چاہتے ہیں ہم سپریم کورٹ سے جو آپ کا ہوگا لے لیں گے, آپ دینا چاہتے ہیں 3 ہفتے ہو گئے ہیں, ان کی طرف سے کوئی ورژن نہیں ہے. اس میں لاسٹ لائن صرف ایڈ کر دوں اس میں کہ اس میں آصف سعید کھوسہ صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ 6 ماہ 5 ماہ پہلے جسٹس مسلم ہانی کے نہیں اجمل صاحب کا, جسٹس اجمل کا یہ جب فیصلہ اب 3-4 ماہ ہو گئے ہوئے ہیں, اس کے بعد یہ اس کے خلاف اپیل میں نہیں گئے. یہ ججمنٹ کا حصہ تھا ان کے خلاف, یہ ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے نہ صرف کہ یہ زمین, ان کا کوئی قانونی اختیار نہیں تھا ملک ریاض کو یہ زمین دینے کا, اور اس کے بعد اس ججمنٹ کے اندر ہے کہ انہوں نے اس کے بدلے میں یہ کوئی 200 سے بڑے 270 کنال جو ہے زمین لی ان سے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے. تو یہ اپیل میں نہیں گئے, انہوں نے چیلنج نہیں کیا. جب چیلنج نہیں کیا جاتا تو پھر یہ زوم کیا جاتا ہے کہ جناب یہ بات صحیح ہے اور یہ سچ مان لی جاتی ہے. زمین کی بات کی, اب ذرا بریک کی جانب بڑھنا ہوگا, چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور پاک پتن دربار اراضی کیس سے متعلق میں بات کریں گے. مگر اس
میں سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے جب JIT کا ذکر کیا تو سابق وزیر اعظم نواز شریف آخر کیوں گھبرا گئے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کا جو اسلحہ پیدا کیا تھا وہ کس طرح سے خود انہی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پرویز الہی صاحب سے متعلق کلاس اب بات ہو رہی تھی، آپ مزید کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، پھر پاک پتن کی جانب پاک پتن پہ آ رہا ہوں، وہ ان کی بات کر دی ہم نے، وہ جتنی ہونی تھی وہ تو اب وہ کیس اب جیسے امپلیمنٹیشن اس میں چلا گیا ہے۔ پاک پتن کے حوالے سے بڑی جو عامر صاحب اہم چیز ہوئی ہے، اور میاں صاحب نے جو رات ہم نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی تھی کہ سارا کیس تھا، آج وہی کچھ وہی سپریم کورٹ میں میاں صاحب نے وہی آ کے پوائنٹ آف ویو بتایا ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی ان کی ساری ڈیٹیلز اسی طریقے کی آئی ہے کہ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ میاں صاحب یہ فرمائیں کہ کسی کو 6000 ایکڑ زمین آپ دے رہے ہیں، 6000 ایکڑ بلکہ 6500 ایکڑ، اور آپ یہ فرماتے ہیں جناب کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کسی کو وہ کیا۔ میاں صاحب کسی کو چائے پلائے نا، وہ بھی اگلے 10-20 سال یاد رکھتے ہیں کہ اس بندے نے مجھ سے چائے ذاتی پیسے کی۔ شہباز شریف صاحب نے لندن میں ٹیکسی والے سے اپنی انہوں نے بقیہ واپس لے لیا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 6000 ایکڑ زمین جو ہے وہ کسی کو الاٹ کر دی تھی، نوٹیفیکیشن وڈرا کر لیا تھا اور مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ جو مصروف ہیں وہ جوید بخاری صاحب، وہ ابھی وہ حیات ہیں، سو ان کو بلا کے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جوید بخاری صاحب آپ نے پھر اندر کھاتے کو خود ڈیل کر لی تھی وہاں ان پہ دیوان قطب الدین صاحب سے، جو بابا ان کے گن شکر کے وہاں پہ اس متولی تھے یا ان کے سجادہ نشین اپنا وہ آ کے کہتے رہے ہیں، جن کی زمین تھی، جن کی ساری پراپرٹیز تھیں۔ سو اس میں بہت سارے آج انہوں نے کوسچنز خود چھوڑ دیے۔ میاں صاحب یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے، ہر چیز کا انہیں پتہ نہیں ہے، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یاد ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ وہاں پہ بچوں نے وہ خرید لیے، انہوں نے فلیٹس خرید لیے، میاں صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ تھا۔ ان کے دادا حضور اور بچوں کے درمیان ڈیل ہوگی، ساری پراپرٹی ان کو شفٹ ہو جائے گی، تو وہ کہہ رہے ہیں بیٹوں کو چھوڑ کے پوتوں کو دے گئے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ بچوں کی جائیدادیں لندن میں اس کا نہیں پتہ، ان کو نہیں پتہ۔ قطر والوں کے ساتھ کیا ان کے معاملات چل رہے تھے، کاروبار ابا حضور کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے اس کا نہیں پتہ۔ مطلب لمبی لسٹ ہے جس کا کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ۔ بھئی آپ کو اور کس چیز کا پتہ؟ 6000 ایکڑ زمین اٹھا کے آپ نے ایک بندے کو دے دی کہ اس کو واپس کر دیں، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ اور تمام ڈاکومنٹیشن عامر صاحب یہ ساری یہ 10-12 یہ فائلیں جو پڑھی ہیں ساری کی ساری ہم نے، اس میں ساری ڈیٹیلز ایک ایک چیز دی ہوئی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جوید اقبال صاحب جو یہ جوید بخاری صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی میں تحقیق کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ 2-4 بڑی ان پلیزنٹ سی چیزیں وہ بھی سامنے آ جائیں کہ جوید بخاری صاحب کون تھے اور کیا بیک گراؤنڈ تھا، اور بعد میں اس وقت اوقاف کے سیکرٹری تھے یہ؟ نہیں سر، وہ سیکرٹری ٹو یہ نواز شریف صاحب تھے، چیف منسٹر تھے، چیف منسٹر کے سیکرٹری تھے، وہ اوقاف کے نہیں تھے، اوقاف کے تو یوسف خان صاحب تھے۔ اچھا، یوسف خان صاحب تھے اوقاف کے سیکرٹری تھے، یا ان کو کہیں نواز شریف صاحب کے جو تھے وہ جوید بخاری صاحب تھے، وہ سیکرٹری ٹو سی ایم ہوتے ہیں نا، جو وہ ان کے جیسے تقیر شاہ صاحب تھے ان کے شہباز شریف صاحب کے، ایسے جوید بخاری صاحب تھے 1986 میں۔ سو میرا خیال جوید بخاری صاحب کو بلا لیا جو ان کے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا میں نے کوشش شروع کر دی ہے، تو اب تک تو کوئی اچھی چیزیں میرے سامنے نہیں آ رہی جوید بخاری صاحب کے حوالے سے، لیکن میں ابھی کچھ نہیں کہہ رہا انلیس جب تک مجھے کوئی اس پہ کنفرم نہیں ہوگا۔ اور باقی وہ JIT والی بات بڑی مزے والی تھی کہ نواز شریف صاحب پھر JIT سے وہ ہو گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں کہ JIT کا ذکر نہیں ہونا۔ JIT کا میں یہ کامنٹ دے دوں کہ JIT جب میں اور آپ وہاں موجود تھے، یہاں پہ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب کیا کریں، اس کی تفتیش تو کروانی ہے پینما کی، تو یہ نواز شریف صاحب کے وکیلوں کی طرف سے تھا، اٹارنی جنرل کی طرف سے تھا کہ آپ JIT بنا لیں۔ سو JIT جس سے اب بڑی یہ نالہ ہے کہ میرا کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا، اس پہ مٹھائی پہلے JIT بنوائی، ان کی فرمائش پہ بنائی گئی، اور جب اس کی رپورٹ آئی تو مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ تو یہ جس طرح کی رپورٹ کے کنٹینٹ آتے ہیں تو اس کے متعلق وہ ہوتا ہے۔ میں ذرا فیاض الحسن چوہان صاحب پہ آنا چاہتا ہوں کہ ابھی خبریں ٹکر چل رہے تھے کہ لاہور کا الحمرہ آرٹ کونسل جو ہے اس کا انہوں نے بورڈ جو ہے کینسل کر دیا ہے، اور وہ نیا بورڈ بنائیں گے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو ڈرامے ہیں اس کے اسکرپٹ ٹائپ کریں گے، اور وہ بورڈ ڈیسائیڈ کیا کرے گا۔ تو آف کورس پروونشل گورنمنٹ کا اور PTI گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ یہ آئے ہیں تو اپنی مرضی کے بندے لگائیں۔ مجھے صرف ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں، میرا دل دہل جاتا ہے جب ان کو
آرٹ اور کلچر، پاکستان کی ثقافت اور آرٹ اور پنجاب کی آرٹ اور لاہور کی آرٹ جو کہ لاہور کا ایک نام رہا ہے اور الحمرا کا اس کے اندر بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس کا جب انچارج ان کو بنا دیا جاتا ہے، ان کو پاکستان کا لاہور کا آرٹ کونسل نہ دیں، ان کو دور رکھیں. آپ نے ٹھیک ہے ان کو میڈیا کا بنا دیا، اسپوکسمین بنا لیا، آپ کے پوسٹر بوائے ہیں، مگر لاہور کی، پنجاب کی، پاکستان کی ثقافت کے لیے خدا کے لیے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، امپروو کرنے کی ضرورت ہے. یہ ضرور نہ کریں. آرٹ اینڈ کلچر جو ہے نا فیض الحسن چوہان کے ساتھ نہیں جاتے ہیں. یہ منسٹری یا بیچ میں سے چاقو مار کے نا اس کو علیحدہ کر دیں. انفارمیشن آپ کی مرضی ہے، آپ نے فواد صاحب کو دی ہوئی ہے، ادھر وہاں سے دی ہوئی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. یہ آرٹ اور کلچر کو نہ بچا لیں، کلچر کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، بالکل. کلاسا صاحب، ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ ہوا ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے فیس بک حکام سے ملاقات کی. یہ ملاقات کس عمرے میں کی گئی ہے؟ کیا ہوا؟ بڑی مزے کی چیز ہے. مجھے فرینکسٹین وہ ماسٹر کی نا کہانی یاد آ جاتی ہے. اس پہ کیا خوبصورت سٹوری ہے اس کی. اس میں فلم بھی بڑی اچھی بنی، ناول بڑا کمال کا ہے کہ جو ماسٹر آپ خود کریٹ کرتے ہیں نا، اس کی فلسفی تو یہی تھا نا، ایک دن وہی ماسٹر جو لوگوں کے لیے پیدا کرتے ہیں وہ آپ کو کھانے آتے ہیں. جب اس کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا نا تو پھر وہ دین ہی اور شی اسٹارٹس ایٹنگ یو. اب وہی کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. میری جو اطلاعات ہے، خبر آپ کے ساتھ شیئر کرو. کچھ عرصے سے، آج کیونکہ موقع تھا چلو میں شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ، کہ بہت بڑا دباؤ ہے اس کا پرائم منسٹر آفس کا پچھلے کچھ عرصے سے ایف آئی اے کے سائبر ونگ پہ، کہ آپ یہاں پہ بیگم صاحبہ جو ہیں، بشرا صاحبہ، ان کے حوالے سے جو فیس بک پہ، ٹویٹر پہ بہت ساری چیزیں جو چلتی ہیں اور بہت سارے صاف ظاہر ہے کہ اس میں مذاق اڑائے جاتے ہیں، غلط باتیں ہوتی ہیں، ساری فوٹو شاپس ہوتے ہیں، تو یہ دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے کہ آپ ان پہ یہ آ کے اس اینٹی ٹیررزم لاز کے تحت کیسز کر کے لوگوں کو پکڑیں. سب دہشت گردی جی انہوں نے کہا جی آپ قانون بنا دیں، ہم کر لیتے ہیں. وہ کہتے نہیں کہ کوئی آپ اس کو بنائیں کہ یہاں پہ یہ خاتون اول کی اس طرح کی تصویریں اور اس طرح کے ان کو فوٹو شاپ کرنا، ایڈٹ کرنا، بلا بلا جو بھی کرنا، یہ جو ایکٹ ہے، کرائم جو ہے نا، اس کو بڑا کرائم کر کے کریں اور زیرو ٹالرنس پہ جائیں اور گرفتاریاں کریں اور لوگوں کو پکڑیں. اللہ کے فضل سے ایف آئی اے کے سائبر کرائم کے پاس ٹکے کی بھی نہ صلاحیت ہے، نہ ایکسپرٹیز ہے، نہ نیت ہے. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، نیت بھی نہیں ہے ان کی. اب انہیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ فیس بک کے ساتھ ملیں اور کچھ ان سے تعامل لینے کی کوشش کریں. فواد چودھری صاحب بھی کہہ چکے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے سوشل میڈیا کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے، ہم نے اس کو آگے مینیج کرنا ہے، ریگولیٹ کرنا ہے. اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہی کچھ ہو رہا ہے جب عمران خان صاحب یہ اس میں تھے، اپوزیشن میں تھے، اس وقت مریم نواز صاحبہ کا بہت بڑا پاورفل میڈیا سیل تھا. وہ فوٹو شاپ کے ماہر تھے. انہوں نے لوگ بھرتی کیے، نواز شریف سے ملاقاتیں کریں، یوتھ کو ملایا، بچوں کو ملایا اور پوری قوم کو اسی کام پہ لگا دیا کہ آپ نے عمران خان کو گالی دینی ہے، ان صحافیوں کو گالی دینی ہے، حکومت پہ تنقید کرتے ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ کا میڈیا سیل اس میں آگے ایکسل کر رہا تھا کیونکہ وہ گورنمنٹ کی پیسے دیتے تھے، وہ گورنمنٹ چلے گئی ہے تو لہٰذا وہ کافی میرا اس کی طاقت ختم ہو گئی. ان کے مقابلے میں ان کے پاس بڑے انہوں نے اپنا میڈیا کھڑا کیا. افتخار درانی صاحب ان کے میڈیا کے ہیڈ تھے. وہ سب کو کہتے فخر سے عمران خان ان کا تعارف کرواتے تھے، یہ ملے جی ہمارے سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں. جہانگیر ترین صاحب نے اپنی ٹیم بنا لی. علیم خان صاحب کا ہے، ان کی اپنی ٹیم تھی. کراچی میں جو ہمارے ہیں ان کی اپنی ہے. ہر ایک کو سمجھ آ گئی کہ جناب کہ اپنے اپنے بچے رکھ لو. عثمان ڈار کی اپنی ہے. انہوں نے کہا جناب اپنے اپنے بچے رکھ لو اور کوئی آپ پہ تنقید کرنا تھوڑی سی جو کہ جمہوریت کا حصہ ہوتے، حکمرانوں پہ تنقید آتی ہے، وہ آنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا نہیں، جو آپ پہ تنقید کرے نا اس کو گالی دو، گلوچ کرو، اس کو فوٹو شاپ کرو اور اس کو جو کوئی مطلب ایک کام ہو سکتا ہے، جتنی غلاظت پھیلائی جا سکتے سوشل میڈیا پہ پھیلاؤ. اس وقت تو انہوں نے بڑے مزے لیے، عیاشیاں کی، کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھے تھے، اس میں سب کچھ تھا. اب یکدم یہ اس میں پلیس میں آ گئے ہیں سر. اب ان کے مخالفین نے یا وہ جو ہیں انہوں نے وہی طریقہ واردات ان پہ اپنانے شروع کر دیے ہیں. عمران خان اس معاملے میں بڑے اس پہ سیریسلی ڈسٹرب ہیں. ان کا فیس بک کے حکام سے ملنا یہ بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ عمران خان صاحب یہ دباؤ کا شکار ہیں کہ سوشل میڈیا کمپین جو ہیں، جو بشرا بی بی کے حوالے سے چلی ہیں، جو ان کے اپنے حوالے سے چلتی ہیں، اس میں ہم لوگ بھی لپیٹ میں آتے ہیں، سارے آتے ہیں، اس میں ہم بھی سفر کرتے ہیں، پورے لوگ سفر کرتے ہیں. نقصان کیا ہوا ہے؟ ایک ایسا فورم جس کو لرننگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، جس کو ہم اپنی ایجوکیشن کے لیے استعمال کر سکتے تھے، انٹریکشن کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ ایک فورم وہاں پہ بن چکا ابیوزز کا. کسی کو کوئی گالی دی جا سکتی ہے، کسی کی کوئی وہاں پہ جو دل چاہے کہا جا سکتا ہے اور کوئی پکڑنے والا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک کام کریں، فیس بک تو جو کرے گی یا نہیں کرے گی، اگر اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں گالی گلوچ برگیڈ رکھی ہوئی ہے، ان کے اپنے پارٹی لیڈرز نے،
اگر وہ بند کروا دینا پہلے سٹیپ کے طور پر، حالانکہ کروائیں گے نہیں کیونکہ خان صاحب کو پورے نوٹس میں ہے کہ کون کون یہ چلاتا ہے، اور وہ بڑے مزے بھی لیتے ہیں اس چیز میں کہ جناب بالکل میں تو کہوں گا جناب غلط بات ہے. وہ کئی دفعہ اپیل بھی کر چکے ہیں اپنے فالوور سے کہ کسی پہ گندے آپ نے غلط زبان نہیں استعمال کرنی، فلاں نہیں کرنا. تو یہ ہمیں لاسٹ میں صرف یہ کہہ دوں کہ آف کورس ہم سارے مانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، مگر اس کا بہانہ کر کے قدغنیں نہیں لگائی جا سکتی، اس کے ذریعے پوائنٹ سکورنگ پولیٹیکل نہیں کی جا سکتی، اور اپنے کرٹکس کو بند کرانے کا یہ ذریعہ نہیں بننا چاہیے. ویسے قوم کو بھی بتائیں ذرا تھوڑا سا کوئی مہذب انداز میں بھی انٹریکشن ہو سکتا ہے، جس طرح کہ ہماری پوری یوتھ انکلوڈنگ ہم جس طرح کا مطلب ہے وہ مادر پیدر آزاد ہو چکا ہے، اس طرح کا سسٹم بھی سوشل میڈیا کو خود ڈبو رہا ہے، اس کا امپیکٹ ختم ہو رہا ہے کہ لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے، جھوٹی خبروں کو فوٹو آپ وہ چیز ہونی چاہیے، ذمہ داری کا ایلیمنٹ بھی ضرور رکھیں. وہ ضروری ہے، وہ اس ضروری بات ہے، میں حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے، مس یوز اس کو یوز کر کے ٹول کے طور پہ اس کا گلا نہ گھونٹیں. اور اپنے پہلے عمران خان صاحب اپنے اور اپنی پارٹی کے جو ہے نا ان کے میڈیا سیل گالی گلوچ بریگیڈ پہلے ان کو بند کروائیں یا ان کو تھوڑا سا دائرے میں لے کے، اس کے بعد ہی میرا خیال کام تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے. چلیے اس کے ساتھ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.